अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आपको पहली वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने बात की थी थॉमस हॉब्स की ज़िंदगी के बारे में और उस ज़माने के इंग्लैंड के बारे में। अब आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि वो कौन से हालात थे जिनके अंदर थॉमस हॉब्स जो है उसने अपनी मशहूर ज़माना किताब लेविथान लिखी। 1651 में इसका पहला एडिशन सामने आया और ये किताब कितनी कंट्रोवर्शियल थी कि इसको न सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्होंने डिसलाइक किया, बल्कि रायलिस्ट जो हैं उन्होंने भी इस किताब को नापसंद किया और उनका गुस्सा जो है वो भी थॉमस हॉब्स के ऊपर आया इस किताब के नतीजे में। फिर आपको मैंने बताया था कि लंदन में जो आग लगी थी उसके बाद जो वहाँ का रजत पसंद तबका है उन्होंने ख़ुसूसी तौर पे जो मजहबी शक्ल उसने इख्तियार कर ली, तो थॉमस हॉब्स की जो मटेरियलिस्ट अप्रोच है उसकी वजह से इस किताब को जलाने की बात भी की गई और थॉमस हॉब्स जो हैं वो रॉयल कोर्ट से भी निकाल दिए गए। इट इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बुक। अच्छा, आप जब किताब को खोलते हैं तो इसका जो राइटिंग स्टाइल है इट्स क्वाइट स्क्रिप्चरल वन। इसके अंदर एक लूसिडिटी आपको नज़र आती है और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं अच्छे लिटरेचर को स्टडी करने में उन्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि वो लाजमी इस किताब का मुताला करें कि जहाँ ये किताब इट इज़ प्रेगनेंट विद वंडरफुल आइडियाज़ और बहुत कन्विंसिंग आइडियाज़ हैं और ऐसी डिबेट्स हैं कि जो आज तक हमारे माहौल में चल रही हैं वो आपको इस किताब में मिलेंगी। इसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि इसको जिस अंदाज़ में लिखा गया है, इस किताब के बारे में कहा जाता है कि अगर आप इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो यू कैन represent the whole book in mathematical forms, in the form of mathematical equations। तो ये एक इस किताब की खूबसूरती है और इसके पीछे जो हार्ड वर्क है हॉब्स का वो आपको दिखाई देगा। इट इज़ वन ऑफ द मास्टर पीसेस जो मॉडर्न थाट की इमर्जेंस और फ़िलासफ़ी और सोशल थ्योरी की जो इमर्जेंस है उसके बाद आपको दिखाई देता है। अच्छा, आज हम बात करेंगे इस किताब की साख्त के हवाले से कि ये किताब किन चैप्टर्स पे मुश्तमिल है, कितने पार्ट्स पे, और उसमें कौन सी डिबेट्स जो हैं, मेन थीम जो हैं वो कौन से हैं, ताकि एक दिलचस्पी का पहलू पैदा हो जाए और आपके जहन में कुछ सवालात जन्म लें और फिर हम इनके इस किताब के मेजर थीम्स पे उसके बाद तफसील में गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, अगर आप इस किताब को देखें तो मैंने जैसे अभी कहा कि ये न सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्होंने इसको डिसलाइक किया, बल्कि इट वाज डिसलाइक्ड बाय रायलिस्ट आल्सो। रायलिस्ट का मतलब है कि वो लोग जो बादशाह पसंद करते थे और बादशाह की ताकत में, उसके इख्तियार में किसी किस्म की कमी के ख्वाह नहीं थे। अब रायलिस्ट जो है वो क्यों इसको नापसंद करते थे? हालांकि थॉमस हॉब्स की ये किताब जो है ये एब्सोल्यूट सॉवरन की एक थ्योरी देती है और सॉवरनिटी या इक़्तिदार आला का जो तसव्वुर ये देती है, तो उसके बाद तो ये यकीनन रायलिस्ट के यहाँ एक वेलकमिंग बुक होनी चाहिए थी। लेकिन उसकी वजह जो है, दो बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से रायलिस्ट का क्रिटिक इस किताब के ख़िलाफ़ आया और उन्होंने इसको पसंद नहीं किया। अच्छा, उसमें जो पहली चीज़ है जिसकी वजह से रायलिस्ट इसको नापसंद करते हैं वो ये है कि थॉमस हॉब्स इस किताब में ये प्रेमिस इस्टेब्लिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि लोगों को ये इख्तियार हासिल है कि अगर कोई नया सॉवरन आ जाता है तो लोग अपनी लॉयल्टी, अपनी वफ़ादारी नए सॉवरन को दे सकते हैं इफ़ द न्यू सॉवरन गारंटीज़ देयर सिक्योरिटी। तो जो मेन कंसर्न है थॉमस हॉब्स का वो सिक्योरिटी के साथ है कि जो भी सॉवरन अथॉरिटी या किसी स्टेट के अंदर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो लोगों को इंश्योर करती है उनकी सिक्योरिटी, तो इट मीन्स कि उसको अपनी लॉयल्टी दी जा सकती हैं। अब ये बात जो थी वो रायलिस्ट को कतन पसंद नहीं आ सकती थी, क्योंकि क्रॉमवेल जो है वो इक़्तिदार पे काबिज़ हो चुका था और ये उसकी पावर को लेजिटिमेट कर देने वाली बात थी। उसको जवाज़ मुयस्सर आ जाना था कि जी, चूँकि क्रॉमवेल वो
سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے تو ایک نسل در نسل بادشاہت کو وفاداری دینے کے بجائے کیوں نہ کرامویل کو دے دی جائے۔ دوسری جو اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ایک ہنٹ ہمیں ملتا ہے جہاں پہ تھامس ہابس سوورن کی بات کرتے ہیں اور سوشل کانٹریکٹ کی، تو وہ کہتا ہے کہ لوگ اپنا جو حق ہے حکومت کرنے کا وہ کسی ایک شخص کو یا اسمبلی آف پیپل کو سرنڈر کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہنٹ ہے ٹورڈز دا اسمبلی، یہ رائلسٹ کو پسند نہیں آیا، کیونکہ جو ساورینٹی کا تصور ان کے ہاں ہے، جو وہ سوچتے تھے وہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے وہ سول اتھارٹی ہونی چاہیے اور تمام قوانین جو ہیں وہ بادشاہ سے ہی آنے چاہیے، کوئی کسی اور باڈی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ تو اب یہ دو میجر آبزرویشنز تھیں رائلسٹ کی، جس کی وجہ سے وہ اس کتاب کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے، اور اس کتاب کی وجہ سے پھر تھامس ہابس جو ہے اس کو دوبارہ سے پیرس کی طرف اسکیپ کرنے پہ وہ مجبور ہوا۔ اچھا، اگر جب آپ اس کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو 1651 میں اس کا پہلا ایڈیشن آتا ہے، اور اس کا جو لیویتھاں کا فرسٹ ایڈیشن ہے یہ 2 والیومز پہ مشتمل ہے، کافی بلکی ہیوی قسم کے والیومز ہیں، تقریباً 500 پلس پیجز کا ہر ایک والیوم ہے۔ اور آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ یہ کتاب فریلی ایکسیسیبل ہے، آپ ابھی جائیں گوگل میں لیویتھاں بائی تھامس ہابس PDF لکھیں تو آرام سے آپ کو مختلف سائٹس ہیں جو فری میں آفر کرتی ہیں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اینڈ یو کین ریڈ اٹ آؤٹ۔ اچھا، اب یہ جو کتاب ہے یہ بنیادی طور پہ اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے، یعنی ٹوٹل جو ہے یہ 4 پارٹس پہ مشتمل آپ کو ملے گی، ہر پارٹ میں ملٹیپل چیپٹرز ہیں۔ اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے وہ ڈیل کرتا ہے مین کے ساتھ، ہیومن نیچر کے ساتھ، اور پھر کچھ آگے کے چیپٹرز جو ہیں وہ میکانزمز پہ بات کرتے ہیں کہ وہ کون سے میکانزمز ہیں جو کہ ایک سوسائٹی، ایک سماج کے اندر آپریٹ کر ہوتے ہیں، اور مین کا ریلیشن شپ، مین کی جو نفسیات ہے، مین کے اندر جو موومنٹ کا تصور ہے وہ کس طرح سے جنم لیتا ہے۔ اب جو بگیسٹ کویسچن ہے تھامس ہابس کے سامنے وہ یہی ہے جس کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے، اور خاص طور پہ جو چیپٹر 6 ہے وہ ٹوٹلی انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس سوال کے لیے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وٹ میکس اے مین موو، انسان میں جو حرکت ہے، یہاں حرکت سے مراد اس کا ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جانا نہیں ہے، بلکہ اس کی زندگی کے اندر کی جو موومنٹ ہے اور جو اس کی خواہشیں ہیں جن کو حاصل کرنے کی وہ جدوجہد کر رہا ہوتا ہے، وہ صحیح کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کوششیں، یہ خواہشیں کیسے جنم لیتی ہیں اور کس طرح سے انسان ان خواہشوں کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کو اس نے اپنے چیپٹر 6 میں ایڈریس کیا ہے۔ اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جو تھامس ہابس کے، ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے، لیکن جو بنیادی چیز ہے جس کو اس مہمے کو جو سالو کرنے کی کوشش کی ہے تھامس ہابس نے، تو وہ کہتا ہے کہ انسان کی جو ایپیٹائٹ ہے، اس کی بھوک ہے، اس کی خواہشیں ہیں، اس کا پیشن ہے اور اس کے خوف ہیں، یہ انسان کو موومنٹ پہ مجبور کرتے ہیں، یہ اس کے اندر حرکت پیدا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان ایک سماجی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اس کی زندگی ایک جد و جہد سے عبارت ہوتی ہے۔ پھر جو چیپٹر 7 to 11 ہے تھامس ہابس کی اس کتاب کا، لیویتھاں کا، وہ ریلیشن شپ پہ بات کرتا ہے بٹوین پیپل اینڈ دا اسٹیٹ آف نیچر۔ اسٹیٹ آف نیچر میں یعنی جب یہ فارمل اسٹیٹ نہیں بنی تھی، جس طرح کی اسٹیٹ میں ہم آج کل رہتے ہیں، تو اس سے پہلے انسان اسٹیٹ آف نیچر میں تھا، اور اس اسٹیٹ آف نیچر میں انسان جو ہے وہ کس قسم کی زندگی گزار رہا تھا اور اس کا تعلق اسٹیٹ آف نیچر کے ساتھ کس طرح کا تھا۔ اسی کے اندر وہ 2 بنیادی لاز کی بات کرتے ہیں کہ جب کوئی قانون نہ ہو، کہیں پہ مکمل انارکی ہے اور اسٹیٹ آف نیچر ہے، تو وہاں پہ 2 قوانین جو ہیں وہ انسان کی زندگی کو ایک خاص مقصد دے رہے ہوتے ہیں، اور جن کے تحت انسان زندگی گزارتا ہے، جس کے لیے
باہر سے کسی انفورسنگ اتھارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ان لاز پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کون سے 2 لاز ہیں جو بغیر کسی اسٹیٹ کے بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو ہماری نیچر کے اندر بلٹ ان ہیں، جو ہماری فطرت کے اندر بلٹ ان ہیں. پھر جو سیکنڈ پارٹ ہے تھامس ہابس کی اس کتاب کا، وہ کامن ویلتھ کے حوالے سے ہے، اسٹیبلشمنٹ آف اسٹیٹ کے حوالے سے ہے، اور پھر یہ ڈیوٹیز اینڈ رائٹس پہ بات کرتا ہے. ڈیوٹیز حکومت کرنے والوں کی ڈیوٹیز اور رائٹس، اور پھر جن پہ حکومت کی جائے سبجیکٹس کے ڈیوٹیز اور رائٹس. اب یہ کافی انٹرسٹنگ ہے تھامس ہابس کے زمانے میں، کہ جہاں پہ ہابس یہ کلیم کرتے ہیں کہ بھئی جو ریاست ہے اور ریاست چلانے والے لوگ ہیں ان کے صرف رائٹس نہیں ہوتے، دے ڈو ہیو سم ڈیوٹیز. اور پہلی دفعہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے کہ جہاں پہ لوگ سبجیکٹس جو ہیں وہ اپنے ریاست سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریاست ان کو کیا دے گی جواب میں، یا سوورن ان کو کیا دے گا. کوائٹ انٹرسٹنگ یہ بھی تھیم ہے جو ہمیں تھامس ہابس کے یہاں ملتا ہے. پھر اس کا جو لیسٹ ریڈ اباؤٹ پارٹ ہے تھامس ہابس کی اس کتاب کا، وہ ہے جی پارٹ تھرڈ اور پارٹ فورتھ، جو تھیولوجیکل جسٹیفیکیشنز دیتا ہے ہیومن ایکشن کی. ایک تھیولوجیکل ڈیبیٹ ہے وہ اس میں آئی ہے. یہ بہت کم ریفر ہوتا ہے اور اتنا ورتھ ریڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کے جو فرسٹ 2 پارٹس ہیں دے آر ورتھ ریڈنگ، اور یہ مختلف چیپٹرز پہ مشتمل ہیں. اور تھامس ہابس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان 2 پارٹس کو صحیح طرح سے سمجھنا ہوگا. اچھا اس کے بعد پھر ہم ان تھیمز پہ بات کریں گے کہ جو تھامس ہابس کی اس کتاب میں، اگر جب آپ اس میں سے گو تھرو ہو جاتے ہیں اور آپ پک کرتے ہیں اپنی ان میجر تھیمز کو، ان میجر نکات کو جو تھامس ہابس نے ڈسکس کیے ہیں، تو 3 میجر تھیمز ہیں جو مختلف چیپٹرز میں آپ کو بکھرے ہوئے جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں. اور یہ اس کتاب کا کرکس ہے، یہ اس کتاب کا خلاصہ ہے جو آپ اپنی سمجھ کے لیے یہاں سے لے سکتے ہیں. جس طرح سے مجھے سمجھ آیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ناٹ نیسیسریلی کہ میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کی ویسے ہی ہو. آپ اس میں سے مختلف چیزیں مزید بھی نکال سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور ایسے اہم ایریاز ہیں جن کو میں ڈسکس نہیں کر سکا، تو اٹس اپ ٹو یو. کیونکہ ہر ریڈر جو ہوتا ہے جب وہ کسی بھی ایک پیس آف رائٹنگ اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اس میں سے مختلف مفہوم اور اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے جو فکری اس کی رسائی ہوتی ہے اس کے مطابق مختلف مفاہیم نکال سکتا ہے. جو 3 تھیمز ہیں تھامس ہابس کے ہاں، وہ ہمیں ملتے ہیں. ہیومن نیچر پہ وہ بات کرتا ہے پہلی بار، اور یہاں سے اس کی تھیوری آف مین یا تھیوری آف ہیومن نیچر ایمرج ہوتی ہے. یہ پہلا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے ماڈرن سوشل تھاٹ میں، کہ جہاں پہ ہیومن نیچر کو ڈسکس کیا گیا، اس کو ایک تھیورائز کیا گیا ہے پراپر انداز میں. پھر اس کے بعد وہ نیچر اینڈ تھیوری آف سوشل کانٹریکٹ پہ بات کرتا ہے کہ جو ہیومن نیچر ہے یہ کس طریقے سے سوشل کانٹریکٹ کرنے پہ لوگوں کو مجبور کرتی ہے، اور کس قسم کا کانٹریکٹ ہوگا. وہ کانٹریکٹ مختلف جگہوں پہ ایگزیکٹلی کاپی کیا گیا ہوتا ہے. اگر آپ نے اف یو آر اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی، اور آپ سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے حوالے سے کچھ آگاہی رکھتے ہیں تو وہ سوشل کانٹریکٹ تھیوری میں آپ کو ملے گا. جو لاسٹ اس کا ہے، وہ لاسٹ تھیم جو مجھے لگتا ہے بہت اہم ہے، وہ تھامس ہابس کی تھیوری آف سوورن ہے، یعنی اقتدار اعلیٰ کی جو تھیوری ہے. اور جو کویسچن اس کے سامنے ہے کہ ہو دا ہیل از ساورن آن دس ارتھ، کسی بھی اسٹیٹ کے اندر ساورن ہوتا کون ہے، اس کی پوزیشن وہ لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کنگ ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ فیوڈل ہے، ہو از ساورن. تو اس پہ تھامس ہابس کی ڈسکشن ہے. یہ اوور آل ریویو ہے اس کتاب کا. جو ڈسکشن جو مین تھیمز ہیں ان پہ آج ہم نے بات کی، اور نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں ہم ان تھیمز کے اوپر ہیومن نیچر پہ جو تھامس ہابس کی تھیوری ہے، پھر اس کے بعد جو اس کی تھیوری ہے آن سوشل کانٹریکٹ، نیچر اور سوشل کانٹریکٹ کا جو ریلیشن شپ ہے
ایک سوسائٹی میں ایک انڈیویجول کا دوسرے انڈیویجول کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے، اور لاسٹلی ہم ساورن پہ بات کریں گے کہ کس کو تھامس ہابس ساورن کہتا ہے۔